बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जुस्तजू के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से सिलसिलावार एक गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी ये गुजारिश की थी कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अब तकरीबन 50 दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ रमज़ानुल मुबारक की बहारें नसीब फरमाए। तो इन दिनों के अंदर हम जहाँ पर इंशाअल्लाह सीरत तैयबा के उन वाक़यात को साथ साथ बयान करते रहेंगे, मगर उसके साथ साथ ये जो रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ गुज़ारिशात मैंने उस पिछले प्रोग्राम में पेश की थी और फिर उसके साथ साथ आपसे ये गुज़ारिश की थी कि हमें इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक से क़बल 15 शाबान तक की कोशिश करना है कि मिलके कुरान हकीम की तिलावत की तकमील करें अपने अपने घर के अंदर, अपने लिए, अपने अहल ख़ाना के लिए और अपने मरहुमीन के को भी अपनी उन दुआओं के अंदर साथ याद रखें। और इंशाअल्लाह हम यहाँ पर भी इज्तिमाई दुआ उस हवाले से करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए इसे खैर व आफ़ियत और बरकत का ज़रिया भी बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर तरह के कुरान हकीम की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। इसमें मैं जो इस हवाले से चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उसका एक पहलू तो मैंने ज़िक्र किया था कि कुरान हकीम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्यों मज़बूत होना चाहिए, उस पर मैंने गुज़ारिशात पेश की। अब सिर्फ़ कुरान हकीम की अपनी जो फ़ज़ीलत, अज़मत और अहमियत है, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने रख दूँ ताकि मज़ीद कुरान हकीम के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो और पढ़ने का एक ज़ौक़ व शौक़ भी दिल के अंदर पैदा हो। और चूँकि होता क्या है नाज़रीन किराम, आजकल एक बड़ी तेज़ दुनिया है और एक भाग दौड़ लगी हुई है। इस भाग दौड़ के अंदर इंसान बसा औक़ात वक्त ही नहीं निकाल पाता, उसे मौका नहीं मिलता कि वो थोड़ी देर के लिए रुके और रुक कर कुरान हकीम की तिलावत करे, उसे अपने मामूल का हिस्सा बनाए। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हम प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं ना, उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं कि मुख्तलिफ़ प्रायोरिटीज़ हैं, ये काम पहली फ़हरिस्त पे है, फिर ये है, फिर वो है, फिर फ़लाँ है, मुख्तलिफ़ काम हैं, उनके मुताबिक उसकी प्रायोरिटीज़ हम अपने मामलात को देखते हुए सेट करते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब इसके अंदर जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर रहे हों तो कुरान हकीम हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो एक किताब है कि जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप एक मुसलमान के बुनियादी चीज़ों को देखें कि जो उसे मुमताज़ बनाती हैं, जो उसके ईमान की एक पहचान होती हैं, तो वो दो बुनियादी चीज़ें हैं, कुरान और साहिब कुरान। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे ईमान यकीनन ये भी ईमान का बुनियादी एक हिस्सा है और उसमें ख़ास तौर पर तौहीद बारी ताला वो अहम तरीन हिस्सा है। मगर अल्लाह की ज़ात पे ईमान वो तो मुशरिकीन मक्का भी रखा करते थे और बहुत सारे दीगर ऐसे कि जो मुसलमान नहीं हैं वो भी अल्लाह की ज़ात पे अपने अपने अंदाज़ पे ईमान रखते हैं। तो एक मुसलमान को जो चीज़ दूसरों से मुमताज़ करती है वो कुरान और साहिब कुरान है। कुरान वो रब ताला का कलाम और साहिब कुरान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक इंसान का ताल्लुक़ इनसे मज़बूत रहे, उसका ईमान मज़बूत, उसके ईमान के अंदर बेहतरी, और यही वो चीज़ है कि जो उसे मज़ीद फिर खुदा के भी करीब लेके जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा वाज़ेह फरमा दिया है कि तुम उस वक़्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते, तुम्हारे ईमान का तकाज़ा ये है, ईमान की तकमील का तकाज़ा ये है कि इन तमाम चीज़ों से देखें, इंसान के दिल और दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर होती है, मगर इन तमाम चीज़ों में से सब चीज़ों से बढ़कर इंसान के दिल के अंदर किसकी मोहब्बत हो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो साहिबान ईमान हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत किया करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत इंसान को उसका इजहार किस तरह से करना है, वो कुरान हकीम और साहिब कुरान
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ ایمان کا وہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جتنا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں جب حدیبیہ کے اس مقام کے اوپر موجود تھے، تو جب مشرکین مکہ کا ایک وہاں پہ آتا ہے ایک سفیر، تو وہ سفیر واپس جا کے اس نے جو یہاں پہ صحابہ کرام کے حوالے سے گواہی دی کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کس حوالے سے تھی؟ انہوں نے یہی بات اس کے اندر کی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بال کٹاتے ہیں تو وہ ان بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، موئے مبارکہ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم کے منتظر رہتے ہیں کہ ادھر اشارہ ہو اور ادھر یہ اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک اہم ترین حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سے سب سے اہم ترین اور سب سے اعلیٰ ترین مقام وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار یار اور جو خلفائے راشدین ہیں اس کے اندر ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کی اپنی اپنی شان ہے، مگر اس میں سے خاص طور پہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو خاصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آپ کی محبت وہ آپ کی زندگی کی ایک پہچان بن چکی ہے، وہ آپ کا ایک ایسا یونیک پوائنٹ ہے کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے ساتھ ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر یہ تھا، اور پھر جس قدر زیادہ ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تعلق بڑھتا گیا، اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بڑھتا چلا گیا۔ تو آج بھی ہمارے ایمان کے بھی تقاضوں میں سے یہ اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور وہ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے کہ ان احکامات پر عمل کریں جو وہ خدا کی طرف سے لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ یہ جو درود و سلام ہے اس کے اپنے فضائل اور اس کی اپنی برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک صحابی وہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں اذکار کیا کرتا ہوں، اور پھر کچھ دیگر وقت ہوتا ہے جو باقی میرے پاس وقت بچ جاتا ہے، اس میں آپ پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے مختلف 4 حصے کریں، تو ایک حصہ میں آپ پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں اور باقی پھر دیگر جو اذکار ہیں ان کے اندر میں اس کو صرف کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی اضافہ کر دو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ اضافہ کرتے کرتے انہوں نے آخر میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میرے پاس جو بھی وقت ہوگا میں آپ پہ درود بھیجتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو وہاں سے مکمل کرے گا، دور فرمائے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ اذن توتا بلا سوال، تب تو آپ کو بغیر مانگے رب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ درود و سلام کی وہ اپنی برکات ہیں، اور لوگ اپنی زندگیوں کے اندر الحمدللہ اسے محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے وہ پھر یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ایسا عظیم معجزہ ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ما یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان تشریف لے آئیں۔ آپ سرتا پا معجزہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مختلف معجزات عطا فرمائے، مگر ان تمام معجزات میں سے ایک یہ معجزہ قرآن، اور پھر اسی طرح سے اسی ماہ رجب کے اندر پیش آنے والا وہ عظیم معجزہ جسے ہم معجزہ معراج کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کی ایک اپنی شان ہے، ان کی ایک اپنی فضیلت ہے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔
تو ہم زیادہ آج قرآن حکیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اس وقت کے لیے بھی تھا، جو آج کے لیے بھی ہے، جو تا قیام قیامت قائم و دائم رہے گا، کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اور اس کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس کا اعلان فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اس طرح سے اہتمام فرمایا کہ صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اس کے معانی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور کسی قسم کے الفاظ تو دور کی بات، زبر زیر پیش کے اندر بھی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک ایسا خوبصورت قرآن حکیم کا معجزہ ہے کہ جو اس وقت وہ جو عرب تھے، جو خود کو سب سے بہترین سمجھا کرتے تھے گفتگو کے حوالے سے اور قوت گویائی کے حوالے سے، ان کو اپنے اوپر ایسا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا باقی سب کو عجم گنگا سمجھا کرتے تھے، وہ بھی اس کے سامنے دبے لچے نظر آتے تھے۔ ان کی بھی مجال نہیں پڑتی تھی کہ وہ قرآن حکیم کے معاملات کے اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کی تلاوت سننے کے بعد وہ پھر کچھ اس طرح کا کوئی عمل کریں کہ جو ان کی شاعری، جو ان کی پہچان ہوتی تھی، بہت سارے وہ کہ وہ شاعری کو ترک کر دیا انہوں نے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس کلام کے آنے کے بعد اب اس سے اچھے کلام کو لکھنے کی، کہنے کی جسارت کون کر سکتا ہے۔ تو وہ اس وقت بھی وہ معجزہ قائم، اور پھر صدیوں کے بعد بھی بہت سارے لوگ قرآن حکیم ہی کی تلاوت سے، کسی بھی مسلمان نے ان کو قرآن حکیم دیا، اس کی ٹرانسلیشن دی، اس نے اسے پڑھا اور اس کے اندر جو مختلف تعلیمات ہیں اس کو ملاحظہ کیا، اور وہی چیز اس کو قرآن حکیم کی مزید قریب کرتے گئی، اور یہی چیز پھر اسے دین اسلام کے قریب لے آئی، اور وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو مختلف معجزات کے ساتھ یہ ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو تا قیام قیامت اپنے نور کی کرنیں بکھیرتا رہے گا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے، جو جتنا زیادہ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ہمارے یہاں پھر بعض اوقات قرآن حکیم کو فقط اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب ثواب ہے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس سے ثواب اخذ کیا جائے۔ یقیناً یہ کتاب ثواب بھی ہے، اس کی تلاوت پہ اللہ رب العزت اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اصل مقصود وہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ثواب تو ویسے ہی ساتھ حاصل ہوتا رہے گا، مگر اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کے مفاہیم کو اخذ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہوا کرتی ہے۔ اور جس قدر آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت مزید انسان کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے، آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس قرآن حکیم کی برکت سے بہت ساری ایسی وبائیں، بہت ساری ایسی مختلف طرح کے ایسے مسائل کہ جن کا بسا اوقات انسان کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت ان تمام وباؤں سے، ان تمام بلاؤں سے حفاظت عطا فرماتا رہتا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اب گھروں کو قبرستان بنانا کا مطلب کیا؟ ظاہر ہے کوئی بھی اپنے مردہ حضرات کی اور مرحومین کی گھر کے اندر تدفین نہیں کرتا، تو وہ تو قبرستان ہی کے اندر جا کے تدفین کی جاتی ہے۔ تو گھروں کو قبرستان کیسے بنایا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب ان کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر کے جو قرآن حکیم کی تلاوت سے خالی ہوتے ہیں، وہ گویا قبرستان کسی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا، اور پھر اپنے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف صورتوں کے حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ ان کی تلاوت کی جائے، اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اب سورہ بقرہ اس کی اپنی فضیلت ہے، سورہ یاسین اس کو اب صبح کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اپنے رزق کے حوالے سے برکات ہیں، دن بھر کی خیر و برکت کے حوالے سے برکات ہیں۔ اسی طرح سے سورہ واقعہ ہے، اسی طرح سے سورہ ملک ہے۔ ان مختلف سورہ مبارکہ کو آپ معمول بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑا بہترین طریقہ کار یہ ہو کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ
ایک قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح سے مضبوط بنائیں کہ آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو، قرآن حکیم سمجھیں بھی اور ساتھ ساتھ اس کو مزید بہتر سے بہتر بھی کرتے چلیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، اپنے جو رہنمائی ہے قرآن حکیم کی روشنی کے اندر، وہ انسان کو حاصل بھی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی برکت سے بہت ساری ایسی گمراہیاں جو معاشرے کے اندر پنپ جاتی ہیں، معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جاتی ہیں، انسان اگر اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ ان بہت ساری گمراہیوں سے خود کو بچانے کے قابل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک یونیک پہلو ہے قرآن حکیم کا، وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کائنات کے اندر بڑے سے بڑا دانشور جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ پوری کتاب لکھی، پھر اس کو بار بار پڑھا، اس کی تصحیح کی، اس کو پھر سے دہرایا، اس کی غلطیوں کو درست کیا، پھر بار بار کرنے کے بعد وہ کسی اور کو دیتا ہے پروف ریڈنگ کے لیے کہ وہ اسے پڑھے، اس کے اندر جو کوئی غلطیاں ہوں ان غلطیوں کی اصلاح کرے، پھر ان غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے، پھر دوبارہ پھر سے اسے پڑھنے کو دیا جاتا ہے، یوں وہ بار بار ایک تسلسل جاری رہتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کا ایسا یہ خوبصورت کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اسے نازل فرمایا، وہ جس نے بار بار اپنی کتابوں کو پڑھا اور پھر تصحیح کی، پھر کسی دوسرے کو دیا، اس نے بھی تصحیح کی، پھر بھی اس نے شروع میں یا آخر میں کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کتاب میں اگر کوئی غلطی پائیں تو ہمیں آگاہ کر کے شکریہ کا موقع مرحمت فرمائیں۔ تو وہ اس طرح کی اتنی زیادہ دانش مندی کے باوجود آخر یہ کہیں نہ کہیں کہنے لکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا یہ ایسا لاریب کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز ہی یہاں سے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شروع سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک اس کے حرف حرف کے اندر حقیقت ہے، اس کا حرف حرف برحق ہے، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم یہ کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی کما حق ہو تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب مجید کو پڑھے سمجھے اور وہ عامل بما فیہ، اور پھر اس پہ عمل کرے جو اس کے اندر موجود ہے، یہ تمام چیزیں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو پھر یہی کتاب مجید اس دنیا کے اندر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنتی ہے، اور روز حشر عذاب الہی سے بچانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہا کرو کہ یہ روز حشر اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اپنا معمول بناتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے فہم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے مزید ایک بہتری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کتاب مجید کے حوالے سے جو تلقین فرمائی، اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیز بڑی بنیادی طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام وہ قرآن حکیم کے ساتھ ان کا جو ایک شغف تھا، ایک جو محبت تھی، وہ بڑی یونیک تھی۔ جیسے ایک صحابی تھے تو وہ اپنی مسجد کے اندر جب بھی امامت کرایا کرتے تو اس کے اندر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے، اور یہ ان کا معمول تھا، وہ کوئی بھی اور سورت بھی پڑھتے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام جو ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، کچھ اس کو تبدیل کر لیں، کچھ اس کے اندر آپ کوئی دوسری صورت اس کی تلاوت کر لیا کریں، اسی کو آپ ہمیشہ معمول بناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو کلام مجید اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھا ہے، اس کے اندر مجھے سورہ اخلاص سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میں ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میری اس تلاوت سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی اور کو اپنا امام منتخب کر لیں، اور میں نے تو اس کو اپنی تلاوت کے اندر کنٹینیو رکھنا ہے، معمول کے اندر شامل رکھنا ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جگہ کوئی اور امامت کرائے، کیونکہ یہ ان پہ اعتماد بھی کرتے، ان سے محبت کیا کرتے، لیکن یہ ایک چیز ذرا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے، تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایسا خوبصورت ذکر، ایسا خوبصورت انداز ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا، اس کی محبت جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اگر ایک سورہ اخلاص سے محبت انسان کو جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو وہ جو اپنی زندگی کے اندر قرآن حکیم کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے لیے کتنی برکات ہوں گی۔ آپ کو اگر اندازہ ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے، کہ ایک معمول ہوا کرتا تھا بزرگوں کا کہ وہ ہمیشہ صبح کے وقت آغاز سے ہی وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور اس کے ساتھ پھر قرآن حکیم کی تلاوت ایک معمول کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں نماز بھی ادا ہو، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم اپنے فون پہ مختلف نوٹیفیکیشنز وہ چیک کر لیتے ہیں کہ فلاں سوشل سائٹ پہ کیا آیا ہے، فلاں پہ کیا آیا ہے، فلاں پہ کیا آیا ہے۔ تو وہ جتنا وقت ہم اس پہ صرف کرتے ہیں نا، اگر ہم ایک اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے اوقات کے اندر ایک چیز کو لازم کر لیں کہ ٹھیک ہے فون بھی یوز کرنا ہے، دیگر چیزیں بھی چیک کرنی ہے، مگر یہ جو وقت ہے نا، یہ 15 منٹ جو ہیں یہ میرے قرآن حکیم کے لیے وقف ہے۔ میں نے صبح جب نماز کے لیے اٹھنا ہے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں نے یہ 15 منٹ یا 20 منٹ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے۔ فلاں 15-20 منٹ کے اندر میں نے اس کا ساتھ ترجمہ مفہوم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان کو اس کے اندر ہر طرح کی آسانیاں اور نعمتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور مزید اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ جو کتاب ہدایت ہے، جو ہدایت ہی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والی ہدایت یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور ساتھ اس ہدایت پہ جب ہم خود چلتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو آف سپرنگ ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہدایت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ مختلف کلچرل چیزوں کے اندر اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ دیگر دیکھیں کہ قرآن حکیم کی دولت اگر حاصل ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑے کلچر کے ساتھ بھی ٹکرا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ اسی کتاب ہدایت کو اپنا محور و مرکز بنا کے، اپنا مقتدا و رہنما بنا کے، اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کایا کس چیز نے پلٹی تھی؟ وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اب جب آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھیں اور ساتھ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ آپ کا رب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بلند آواز سے بات کرتے ہو یا پھر بالکل اپنے خاموشی کے ساتھ بڑی کسی کے ساتھ اس کے کان کے اندر کچھ آپ خسر پھسر کرے کوئی انسان، اس کو کوئی ایسے راز کی بات بتانے کی کوشش کرے، تو رب تعالیٰ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری زبان پہ آنے والے کلمات سے بھی واقف ہے۔ تو جب یہ آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم انسان کے سامنے آ رہا ہو تو یقیناً مزید اس کے لیے ایک قرآن حکیم سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کی روشنی کے اندر انسان اپنی اصلاح بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ آپ نے پھر یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک سے قبل اب اپنی یہ جو تلاوت کلام الہی کا معمول ہے انشاءاللہ اس کو مزید بہتر سے بہتر، بہت سارے آپ میں سے وہ ہیں کہ جو کنٹینیو کر رہے ہوں گے، پہلے بھی ان کا یہ معمول ہوگا، تو مزید انشاءاللہ یہ کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اب یہ جو ہمارے پاس اگلے یہ 50 دن ہیں رمضان شریف سے پہلے، ہم اس کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کو مکمل کریں الف لام میم سے والناس تک، اور پھر اس کے اندر انشاءاللہ جو ایک اجتماعی دعا ہم ایک دوسرے کے لیے کریں، تو
تو اس کے اندر اپنے لیے بھی اپنے مرحومین کے لیے بھی انشاءاللہ اس دعا کو ضرور ہم شامل رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کی برکات بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم جو اپنا سیرت کا جو ٹاپک ہے اس کو بھی ساتھ اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور قرآن اور صاحب قرآن دونوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔